व तआला फी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अगरचे इस उन्वान के एतबार से विलायत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत व विलायत का बयान तशय्यो के बहुत सारे मसादिर में मौजूद है और हमारा मुसलसल प्रोग्राम इसी हवाले से जारी और सारी रहा है और अभी भी इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी कि जो तशय्यो के मसादिर में अहले बैत की शान में और उनकी इमामत, उनके मकाम और उनके दुश्मनों के हवाले से भी जो आयात आई हैं उनका तज़करा मौजूद है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अहले सुन्नत कुतुब के हवाले से कि अहले सुन्नत कुतुब में कौन कौन सी ऐसी रिवायात हैं कि जो कुरान में अहले बैत और खुसूसन मौला अली अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से बयान कर रही हैं और उनकी विलायत और इमामत का तज़करा कर रही हैं। तो आपने सवाल किया बाय बिस्मिल्लाह, क्योंकि पहला जो नुक्ता है बा का, बिस्मिल्लाह की बा का, वहीं से कुरान की इब्तिदा होती है और जो नुक्ता है उससे मुराद कौन है। तो यहाँ पे बहुत सारी रिवायात हैं। अगर हम जनाबिल मुअद्दत अहले सुन्नत की मोतबर किताब को देखें, तफसीर नूर, जी नाज़रीन, थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे हमारा राब्ता क़िबला के साथ दोबारा जुड़ जाता है, आपके गुफ्तगू को जो आपके बहस में अर्ज की जा रही है उसको जारी व सारी करेंगे। हम इसमें कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा मौजू है विलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और कुरान, इसके हवाले से जो मिल्लत इस्लामिया की मारूफ कुतुब हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो बड़ी बड़ी मौसूस शख्सियात हैं, तमाम ही इस्लामी मकातिब फ़िक्र की उनसे जो चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। जिस तरह से बाय बिस्मिल्लाह पे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई, सिराते मुस्तकीम से क्या मुराद है, इसको तमाम जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने बड़ी बड़ी अपनी किताबों में इससे मुराद किस शख्सियत को लिया है, इसमें क्या दर्ज किया है, आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों पर इनाम हुआ वो कौन लोग हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। जिन लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हुआ, इसके ऊपर जो है गुफ्तगू होगी हमारी, और इस पे भी हम तमाम ना सिर्फ मसादिर तशय्यो के बल्कि तमाम मिल्लत इस्लामिया के जितने भी मकातिब और मशारिब हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि उनसे जो है वो दलाइल और बुरहान आपकी खिदमत में पेश करें। हदीस तायर क्या है, इसके ऊपर बात होगी इंशाअल्लाह। कायदे अल-गुर्र अल-मुहज्जलीन से कौन मुराद है, किस शख्सियत को कहा गया, और 73 फिरकों में निजात याफ्ता फिरका कौन सा है, क्योंकि उम्मत जो है वो मुतअद्दिद फिरकों के अंदर जब बटी हुई है। 73 से मुराद क्या है, क्या वाकई में 73 फिरके हैं या मुतअद्दिद फिरकों को में बिखर जाने वाली उम्मत को एक तमसील के तौर पर 70 या 73, 72, 73 फिरकों का नाम दिया जाता है। इससे मुराद क्या है और उनमें निजात याफ्ता फिरका कौन सा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज हम अपने इस मुख्तसर से वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अहम मालूमात को, जो कि मिंबर इस्लामी से हमेशा जो है वो इसको छुपाया जाता है, क्योंकि फ़िरक़े दर फ़िरक़े हो चुके हैं और इस हवाले से जो है वो बाज़ चीज़ों को बाज़ सिर्फ फ़िरक़े तक महदूद रखा जाता है और उससे जो है वो इस्तिफ़ादा नहीं किया जाता। हालांकि जो किताबें हैं उसके अंदर सब कुछ मौजूद है, तो क्यों आखिर मेंबरों से यानी कि मनाबिर से क्यों इन तमाम चीज़ों का जिक्र नहीं होता और क्यों नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और वो तमाम चीज़ें जो हमने पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश किए, हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उन पॉइंट्स को जो है वो आपके सामने पेश कर सकें अपने वक्त में रहते हुए, ताकि जो मुकाम और मंजिलत अहले बैत अलैहिस्सलाम की है, जो कुरान में मुतअद्दिद मरतबा जो है वो जिक्र किया और कुरान में जा बजा इसका जिक्र है, क्योंकि हम इस मौजू के ऊपर कि अहले बैत दर कुरान आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें और इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहें, और उन आयात जो कि बाज़ महकम भी हैं और बाज़ मुतशाबे भी हैं, उनकी तफसीर, उनका तर्जुमा आपके सामने उसको खोल खोल के बयान करते रहें। क़िबला, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो बिस्मिल्लाह अपनी गुफ्तगू को जारी कीजिए। जी। तो बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ते के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने अर्ज किया कि तफसीर नूरुस सकलैन में भी, जनाबिल मुअद्दत में और मोतबर किताबों में एक रवायत मौजूद है कि कुल माफी कुतुब समाविया के जो भी आसमानी किताबों में अल्लाह ने नाजिल किया है फ़हुवा फिल कुरान, वो कुरान के अंदर मौजूद है। वमा फिल कुरान फ़हुवा फी सूरतिल फातिहा, और कुरान के तमाम मारिफ और उलूम जो हैं वो सूरह फातिहा में है।
وجمیع ما فی سورۃ الفاتحہ فہو فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سورہ فاتحہ کے تمام معارف و کمالات وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں۔ وما فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو فی البا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، اور وما فی البا فہو فی النقطہ، اور با کے تمام معارف جو ہیں وہ نقطہ کے اندر سمٹ آئے، اور مولا علی فرماتے ہیں آنا نقطہ التی تحت البا، کے جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ تو اس مقام پہ اس با کے نقطے کے حوالے سے تو یہ مشہور روایت موجود ہے۔ اب یہاں پہ نقطہ چونکہ ابتدا بھی ہے قرآن کی، اور جتنے حروف ہیں موسی صاحب وہ سب نقطوں سے مل کے بنتے ہیں۔ مثلا جو اس علم کی حقیقت کو جانتے ہیں، الف میں اتنے نقطے ہوں تو الف بنتی ہے، با میں اتنے نقطے ہوں تو با بنتی ہے، تو یہ نقطوں سے حروف بنتے ہیں، حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور پھر معانی اور معارف جو کنورٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو، وہ حقیقت میں اس کی بیس اور بنیاد نقطہ ہی ہے۔ تو وہ گویا مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر علم کو اور قرآن کو سمیٹا جائے تو وہ تمام علم قرآنی اور جو بھی معارف ہے وہ مجھ علی ابن ابی طالب کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا انا قرآن الناطق، کہ اللہ کی بولنے والی کتاب میں ہوں، یعنی قرآن پہ عمل کر کے دکھانا۔ قرآن کی آیتیں بعد میں آتی ہیں، عمل یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ معنی ہے قرآن ناطق۔ اور اسی حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ کچھ اہل سنت علماء کی اسی حوالے سے با کے نقطے کے حوالے سے جو روایات انہوں نے نقل کی یا ان کے اقوال، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہ نابی المعدت میں وہ روایت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اسی طرح آلوسی جو ہے یہ بغدادی، اس نے اپنی کتاب جلال العیون میں مناقب امام علی علیہ السلام کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ ہوا باب مدینۃ العلم و نقطہ تحت الباب، کہ یہ اہل سنت کے مفسر بھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مدینۃ العلم یعنی رسول خدا کے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور با کے نقطے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اسی طرح شافعی ابن طلحہ حلبی شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے روایت پیش کی، انہوں نے بھی اس روایت کا ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے درر المنظم، اس کے اندر قندوزی حنفی عالم دین لکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا انا نقطہ التی تحت البا، کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ اور یہ جلد نمبر 1 صفحہ 213 پہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح غزارت و علم ہی، اس کتاب میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ 212 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت جو کتاب جنابی المعدت کی جلد نمبر 1 صفحہ 214 پہ باب 14 کے اندر موجود ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ان القرآن الناطق، کہ وہ بولنے والا قرآن میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو یہ وہ اہل سنت کے مصادر ہیں، اور اہل سنت کی علماء کی بات ہے، ان کے اندر جو ہے نا با کا نقطہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا گیا، اور اسی طرح قرآن ناطق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ یعنی قرآن کی ابتدا جو سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، اور بسم اللہ کی ابتدا با سے ہوتی ہے، اور با کی ابتدا نقطے سے ہوتی ہے، اور نقطہ علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی اللہ کی کلام کی ابتدائی علی کی ذات سے ہو رہی ہے۔ تو علی علیہ السلام کو کیسے جدا کیا جاتا ہے قرآن سے؟ قرآن اور علی اور اہل بیت آپس میں ان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جیسے کہ ایک اور مشہور و متواتر حدیث سنی شیعہ مصادر کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت میری اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، جو ہمارا محل شاہد ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ رسول خدا کے بعد امت نے کوشش کی کہ اہل بیت کو الگ رکھا جائے، قرآن کو الگ رکھا جائے، بلکہ آخری وقت میں انہوں نے جب قلم دوات مانگی کہ تمہیں لکھ دوں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، پتا تھا وہی اہل بیت کے بارے میں لکھوانا ہے، قرآن کے بارے میں لکھوائیں گے، تو کسی نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے
وہاں رسول کی محفل میں اس کی تائید کی، اور اس سے مطلب سامنے یہ آتا ہے کہ جو لوگ فقط قرآن کو کافی سمجھتے تھے، چونکہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کی سمجھ خود نہیں آتی، اگر خود سمجھ آتی تو یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ اسکول کیوں اربوں خربوں پوری دنیا میں خرچ ہو رہے ہیں اور معلم ان کے لیے معین ہو رہے ہیں؟ تو جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے جو مطالب ہیں، جو مرادات ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ سمجھنے کے لیے نمائندہ بھی خدا کی طرف سے ہو، جیسے کتاب اس کی طرف سے ہے، معلم بھی اس کی طرف ہو تو سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ تو تعلیم کتاب جو ہے نا وہ رسول خدا دیتے تھے، اور رسول خدا کے بعد کوئی ایسی ہر زمانے میں ہستی ہونی چاہیے جو الہی معلم ہو، جیسے رسول الہی معلم تھے، اسی طرح ہر زمانے میں ایک الہی معلم کی ضرورت ہے۔ یا علی، جیسے کہ بعض دوسری آیات میں بھی ارشاد ہوتا ہے انا منذر وانتا، یہ حدیث میں ہے انا منذر وانتا ہادن، اور قرآن میں ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی قرار دیا ہے، اور وہ ہادی خدا کی طرف سے ہے۔ تو خدا کی طرف سے جو ہادی ہوگا، جو ہدایت دینے والا ہوگا، وہ یقیناً وہ خدا کے ان معانی اور مقاصد جو قرآن کے اندر خدا کی کلام میں ذکر ہوا وہ جانتا ہوگا، ورنہ عام آدمی بعض چیزوں کو جانتا ہوگا، بعض کو نہیں جانتا ہوگا، پھر اس کو پوچھنا پڑے گا، اور راسخون فی العلم سے، کہ خود قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس قرآن کی تعویل کو، بہت ساری ایسی آیتیں متشابہات ہیں جن کی تعویل کو نہیں جانتے سوائے اللہ اور راسخون فی العلم، اور وہ محمد و آل محمد ہے۔ تو پھر ضرورت ہے معلم کی ہر زمانے میں۔ تو یہ جو بات اس مقام پہ حدیث میں بھی ثابت ہوا وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یعنی حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، وہ جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت، جو جدا کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث رسول میں بھی ہے، خود جو ہے علماء اہل سنت ان روایات کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر دین کامل کو سمجھنا ہے، ہدایت کو لینا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، تو پھر قرآن اور اہل بیت دونوں کو لینا پڑے گا۔ اگر کوئی ایک کو لے لے گا، یا ایک کے بعض ارشادات کو لے لے گا، بعض فرامین کو لے لے گا، بعض کو چھوڑ دے گا، بعض آیتوں پہ عمل نہیں کرے گا، یا ان کو نہیں لے گا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ سوائے صرف مصادر تشیع میں ہی نہیں، بلکہ قبلہ جو مختلف مسالک اور مشارب ہیں ملت اسلامیہ کے، ان کے محدثین نے ان کی کتب میں کیا کچھ اس حوالے سے ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ جی، ہمارا فوکس اس پروگرام میں یقیناً اہل سنت مصادر اور ان کے علماء کے اقوال اور ان کے کتب میں جو احادیث نقل ہوئی اہل بیت کی، خصوصاً مولا علی کی ولایت اور امامت اور باقی ائمہ کے حوالے سے یا ان کی شان کے حوالے سے، اسی پہ ہے۔ ورنہ ہم صاحب کا، جیسے میں نے عرض کیا، پروگرام کر چکے ہیں شیعہ مصادر سے، تو اس میں بھی کوشش کریں گے کہ شیعہ مصادر کا بھی حوالہ دیا جائے۔ جیسے خطبہ غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا لمبا خطبہ غدیر پہ، اس میں بھی آپ نے صراط مستقیم اور پوری سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ آخر خطبہ میں جا کر دیکھیں، جو سنی مصادر میں بھی موجود ہے، شیعہ میں بھی موجود ہے، اور معتبر ترین خطبہ ہے، اور اس خطبے کی تائید خود آیتیں کر رہی ہیں جو خطبے کے اندر موجود ہیں، اور باہر سے دوسری آیات اور روایات بھی جو خطبے کے اندر موجود ہے وہ اس کی تائید کر رہی ہیں۔ تو بہت ہی معتبر ترین، اس میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ بتایا کہ صراط مستقیم میں ہوں جو قرآن میں ذکر ہے، اور میرے بعد علی ہے، اور علی کے بعد علی کے صلب میں سے میری اولاد جو 11 ائمہ ہیں وہ ہے صراط مستقیم۔ جب تک ان سے متفق رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کنٹینیو کیجیے۔ جی، تو یہاں پہ اہل سنت مصادر کے حوالے سے احمد بن حنبل، یہ حنبلی ایک باقاعدہ فقہ بھی ہے، حنبلی فرقہ بھی ہے، اور یہ جو ہے نا انہوں نے اپنے بڑے مشہور عالم دین ہیں، اپنی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، ان میں سے جو کتاب اس وقت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ مصر کی طبع ہے، اور کتاب کا نام ہے المدخل، اس میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح دوسری کتاب البیان، محمد بن یحییٰ الاندلسی نے، طبع بیروت ہے، ائمۃ الفقہ التسعہ، اس میں اس ضمن میں یہ ایک تیسری کتاب ائمۃ الفقہ التسعہ، تیسری کتاب عبد الرحمن شرقاوی کی، جلد نمبر 2 صفحہ 28، طبع مصر۔
یہ تینوں یہ اہل سنت کی کتابیں، تینوں کے نے کس قول کو نقل کی؟ احمد بن حنبل جو امام ہیں حنبلی فقہ کے، ان کے قول کو نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں من لم یثبت الولایہ لعلی فہو اضل من حمار، کہ جو بندہ بھی علی علیہ السلام کی ولایت اس کے ہاں ثابت نہیں ہوتی، وہ بندہ گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یعنی جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ جمعہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو کتابیں تو ان کے پاس ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس کا علم نہیں حاصل کرتے، جیسے آج میڈیا کا دور ہے، سارا علم ہاتھ میں آ چکا ہے، ایک موبائل میں آ چکا ہے، اور اس کے باوجود اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے کمثل الحمار یحمل اسفارا سورہ جمعہ میں ایسا شخص اس گدھے کی مانند ہے جو کتابیں اٹھا کے پھر رہا ہے اپنے اوپر، اس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں لیکن ان کتابوں کو سمجھ نہیں رہا اور اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ خدا نے ایسے انسان کو گدھے سے مثال دی ہے۔ یہ عالم دین بھی ایسے لوگوں کو گدھے سے بھی گمراہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گدھے کو تو خدا نے وہ عقل نہیں دی، وہ ساری چیزیں اس کے ذمہ ہی نہیں لگائیں، تو یہ انسان ہو کے جس کو عقل بھی دی، اشرف المخلوقات بھی بنایا، اور اس انسان کو ہدایت، اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، ائمہ کو بھیجا، اس کے باوجود علم اس کو دیا، اس کے باوجود اس کے ہاں علی کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، تو یہ گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ میں نے 3 کتابوں کے اہل سنت کے حوالے دے دیے، اور یہ احمد بن امام حنبلی فقہ امام کا قول ہے، اور یہ ایسے نہیں، انہوں نے یقیناً روایات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں یہ بات کی ہے، اور یہی بات آج کل کے دور کے ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب میں سیف جلی علی منکر ولایت علی، کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس کے لیے وہ کتاب جو ہے نا وہ چمکتی تلوار ہے، جس میں انہوں نے اپنے اہل سنت مصادر کی 50 کے قریب کتابوں کے حوالے دیے جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ لیکن پھر وہ کچھ لوگ ڈنڈی جا کے مارتے ہیں کہ ولایت سے مراد جو ہے وہ ان کی دوستی ہے، حالانکہ وہاں 3 دن اتنی گرمی میں قیام کر کے اتنے صحابہ کو ٹھہرا کے، سخت گرمی، پانی کی کمی اور مشکلات میں، اور اس خطبہ غدیر میں باقاعدہ قرینے موجود ہے، جب قرآن کی آیت باقاعدہ المومنین اولا من نبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن کی آیت ہے کہ نبی تمام مومنوں پہ ان کی جان کے اوپر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ان کا حکم چلے گا، وہ آقا ہیں مومنوں کے۔ تو یہ اسی آیت کو لیتے ہوئے رسول خدا نے اقرار پہلے لیا، الستو اولا من انفسکم، کیا تمہارے اوپر میرا اختیار، میرا حکم زیادہ نہیں چلتا خدا کی طرف سے؟ تو سب نے کہا بلا جی، آپ کا حکم ہمارے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ چلے گا، ہماری ذات سے بھی زیادہ آپ کا حکم کو اولویت حاصل ہے، آپ حاکم ہیں، آپ سردار ہیں، آپ آقا ہیں۔ اس کے بعد فرمایا من کن تو مولا فاز علی مولا، تو یہ خود بتا رہی کہ جس چیز کا میں آقا اور سردار، جس چیز کے اوپر میرا حکم چلتا ہے اس کے اوپر اب علی کا حکم بھی چلے گا۔ تو یہ آقا اور سردار کی بات بہت سارے قرائن خود اس خطبہ غدیر کے اندر صراحت سے کہا، 12 امام ہے، صراحت سے کہا یہ 12 خلیفے ہیں، صراحت سے کہا میرے بعد میرے وسیع، میرے جانشین، لفظ باقاعدہ بولے اس خطبہ میں جو سب صحابہ نے سنے، اور بیعت لی سب سے، اور اس بیعت میں السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے سب سے کہا کہ آپ سب کہیں کہ علی مومنوں کے امیر، امیر کا معنی ہوتا ہے امر دینے والے، حکم دینے والے، ہر وقت انہی کا حکم چلے گا، امیر کا معنی یہی ہے لغوی اعتبار سے۔ تو یہ جو اس مقام پہ بات ہے یہ بالکل کلیئر ہو گئی تھی وہاں، اسی لیے تو یہ اہل سنت عالم دین اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی اور یہ احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ تو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ۔ اب یہ میرے جملے نہیں، اور یہ حقیقت میں جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایسے بندوں کو کہ ایسے لوگوں کی مثال گدھے کی طرح ہے، سورہ جمعہ پڑھتے ہو، جمعے کے دن پڑھتے ہو، جب ایسے پڑھتے ہو اٹھا کے دیکھ لو، خدا جب ایسے بندوں کو گدھا کہہ رہا ہے جو علم سے فائدہ نہیں لے رہے، تو اگر احمد بن حنبل صاحب نے کہہ دیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، بلکہ اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ اب بھی غور کر لو اسرائیل آنے سے پہلے، ورنہ جب اسرائیل آیا جائے گا تو رسول پاک اور مولا علی بھی روایات میں وہ بھی آئیں گے، اگر وہ منکر ہوگا مولا علی کی امامت و ولایت کا تو فرشتے سے کہیں گے اس کی روح سختی سے قبض کر، اور اگر ماننے والا ہوگا تو کہیں گے اس کی روح آسانی سے قبض کر۔ یہ ایک قول میں نے موسی صاحب پیش کیا ہے، اور یہاں پہ مستدرک حاکم نیشاپوری کی 3 نمبر جلد صفحہ 128 بہت معتبر عالم دین مشہور کتاب ہے،
انہوں نے ایک حدیث، 2-3 حدیثیں لکھی ہیں، میں یہاں پہ ایک یہ انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، رسول خدا کی حدیث لکھی ہے کہ علی آپ دنیا میں بھی سردار ہو، سید کا معنی ہوتا ہے سردار، آقا، اور آخرت میں بھی آپ سردار ہو، خود بھی مصطفیٰ سردار ہے اور علی بھی سردار ہے۔ تو اب یہ ایک بات انہوں نے لکھا صحیح الاسناد حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات جو ایک اور حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کنز العمال کی 6 نمبر جلد صفحہ 155 حدیث نمبر 2577 میں موجود ہے۔ منتخب کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ 32 پہ، حلیت الاولیاء اس کتاب میں ابو نعیم 4 نمبر جلد صفحہ 350 پہ، مجموع الزوائد 9 نمبر جلد صفحہ 108 پہ، مان کون تو مولا والی، اور یہ حدیث جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اسی طرح تاریخ دمشق میں، فرائد السمعین میں، اور جناب المعدت میں، معجم الکبیر میں، یہ ساری کتابیں جو اہل سنت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ساری کتابیں ایک حدیث لکھ رہی ہیں رسول خدا کی ذات مبارک سے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا من احبا ان یحیا حیاتی و یموت مماتی، کہ جو بھی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مجھ رسول جیسی زندگی گزارے، اور جب دنیا سے جائے تو جس طرح میں گیا ہوں اس طرح دنیا سے اس کی رخصت تو ہو اور موت ہو، وَيَسْكُنُ جَنَّةَ الْخُلْدَ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ ایسی جنت خلد ہمیشہ والی جنت میں رہنا چاہتا ہے کہ جس کا وعدہ میرے رب عزت و جلال والے رب نے مجھ سے کیا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنت میں رہے، فرمایا فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، بس وہ علی کو مولا مان لے، علی کی ولایت کا اقرار کر لے، علی کو آقا و سردار اور حاکم مان لے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور اتنی معتبر اور مشہور کتابیں جو اہل سنت کی میں نے پہلے ہی حوالہ دے دیا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى وَلَن يُدْخِلَكُم فِي ضَلَالَةٍ، کیوں علی کو آقا و مولا مان لے؟ اب یہاں مولا کا معنی دوست نہیں ہے، مولا کا معنی اگلے لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ آقا ہے، سردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی تمہیں گمراہی میں داخل نہیں کریں گے اور ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے۔ یہ روایت اس مقام پہ بالکل واضح ہے کہ علی کو مولا اور آقا ماننا ہے اگر جنت جانا چاہتے ہو، جنت جانے کا شوق، جنت کے لیے سارے عمل، اور جو جنت تقسیم کرنے والے ہیں، یا علی انت تقسیم الجنہ والنار، حدیث مبارکہ مشہور ہے سنی شیعہ کتاب ہے، علی جنت بھی آپ تقسیم کریں گے، جہنم بھی آپ تقسیم کریں گے۔ تو جو جنت و جنت تقسیم کرنے والے، اس سے ہو دشمنی اور جنت جانے کا شوق، یہ کیسا پاگل انسان ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس مقام پہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری روایتیں جو بتا رہی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ہدایت سے انسان کو باہر نہیں نکالتے اور گمراہی میں داخل نہیں کرتے، بلکہ عمار سے اہل سنت مصادر میں بھی وہ روایت، اگلی تیسری روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، عمار سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے عمار لو سلک الناس کلہم فی وادی، اگر سارے لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں، وسلک علی وادین، اکیلے علی دوسری وادی میں چل رہے ہوں، فسلک مسلک علی، علی کے مسلک میں چلنا۔ لوگ کہتے ہیں رسول خدا کی زندگی میں کوئی مسلک نہیں تھے، بس ایک ہی مسلک تھا، وہ اسلام تھا۔ تو اللہ کے رسول بتا رہے تھے کہ ایک مسلک ہے، جس مسلک کا معنی ہوتا ہے جس راستے پہ چلا جائے، وہ ہوتا ہے مسلک۔ تو جو مذہب مسلک، ایک ہی مسلک تھا، ایک ہی مذہب تھا، اور وہ علی والا مسلک، یعنی رسول خدا اور مولا علی کا ایک ہی مسلک ہے۔ اور رسول خدا کے بعد اگر رسول خدا والا مسلک اور مذہب اور راستہ اور دین کوئی صحیح لینا چاہتا ہے تو عمار سے فرما رہے ہیں کہ سارے اگر دوسرے راستے پہ چل پڑے اور اکیلے علی ایک راستے پہ چل رہے ہیں، فسلک مسلک علی، علی کے راستے پہ چلنا، علی کے مذہب پہ چلنا، علی کے مسلک پہ چلنا۔ فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكَ مِنْ هُدًى، وہی جملے جو یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، علی آپ کو ہدایت سے باہر نہیں کریں گے، وَلَن يُدْخِلُكَ فِي ضَلَالَةٍ، اور فی ردا بعض روایت میں تمہیں علی گمراہی میں داخل نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی مسلک تھا رسول خدا کے زمانے میں، اور وہ مسلک کا یا علی انت وشیعتک ھم الفائزون، علی آپ اور آپ کے پیروکار، آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
وہ علی والا مسلک، علی والا گروہ جو ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لولا کا یا علی ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی، اور علی ہے مومن کی پہچان، یا علی لا یحبک الا مؤمن یا ولا علی، یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے یا علاوہ علی، آپ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ آپ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ تو یہ شیر ساری سنیں قبلہ، حدیثیں کیوں نہیں بیان کی جاتی جب اہل سنت بھی بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی مسلک تھا اور وہ علی والا مسلک ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا، اور جو علی کے مسلک اور اولاد علی المعصومین کے مسلک پہ باقی ہے وہی رسول کے دین پہ باقی ہے، وہی ہدایت پہ باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور موسوی صاحب یہاں پہ ولایت کے حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تو یہ ایک اور روایت جو ہماری تفسیر برہان اور تفسیر قمی میں ایک اسی سے ریلیٹڈ روایت ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آخر اللہم صلی فریضہ اللہ انزل اللہ تعالی علی الولایہ، محمد۔ کہ آخری فریضہ جو اللہ نے نازل کیا وہ ولایت کا عقیدہ ہے، 12 ائمہ کو امام اور مولا ماننا، یہ عقیدہ ہے۔ اور یا رسول بلغ ما انزل الیک، یہی بتا رہی ہے جو قرآن میں آیت ہے کہ اگر یہ بات نہ پہنچائی علی کی ولایت کی تو کوئی رسالت کا کام نہیں کیا۔ اور اسی دن پھر یہ آئی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج غدیر کا دن اعلان ولایت امامت 12 ائمہ کی امامت کے اعلان کے بعد جو ہے آج جو ہے دین مکمل ہو گیا۔ خدا کہتا ہے آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی، ایسے دین سے خدا راضی نہیں جس میں 12 ائمہ کی امامت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تشیع کے مصادر میں بہت ساری چیزیں ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اپنی کچھ امالی میں کچھ سچے رسول کی سچی حدیث کو، لمبی حدیث آخر میں جملے ہیں یا علی ما قابل اللہ لن یقبل اللہ ایمان عبد حتی یقر بولایتک ویتبر من اعدائک، اے علی یا علی، کسی بندے کا کوئی ایمان، نہ عقیدہ توحید، نہ ایمان رسالت، نہ ایمان قیامت قبول ہی نہیں یہاں تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار ہو جائے اور آپ کے دشمنوں سے یا علی، بیزاری ہو، تب جا کے سارے ایمان قبول ہیں۔ یہاں پہ سبحان اللہ ایک قبلہ۔ اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے ایک جا شیر رہا ہوں سنیں موسی قبلہ، صاحب۔ شیر جی سنیں قبلہ، شیر سنیے، شیر سنیے قبلہ، شیر سنیے۔ جی جی ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق ہے یا بطری ہو گئے ہیں، ان کے لیے شعر شاعر اہل بیت سید قمر عباس موسوی صاحب کا، میرے چچا مرحوم کا، کہتے ہیں کہ علی کے دشمنوں سے دوستی اور دعوی حق بھی، علی کے ماشاء دشمنوں سے دوستی اور دعوی حق بھی زاغ و زبل کے گھونسلے میں کہیں ماس ہوتا ہے، چیل کوے کبھی گوشت بچا کے نہیں رکھتے۔ تو اللہ، یہ کیسا ایمان ہے کہ علی کے ماشاء جتنے دشمن ہیں، کسی کو خال المومنین، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، چاہے وہ آپس میں جنگیں کرتے رہے ہوں، ایک دوسرے کو چونے کے بھٹوں میں ڈال دیا ہو، مگر جب مولا امیر المومنین کے دشمن ہیں تو ان سے دوستی اور دعوی حق بھی زاغ و زبل کے گھونسلے میں کہیں ماس ہوتا ہے۔ بسم اللہ قبلہ، روایت پیش کریں۔ جی جی، وہ آپ کے شعر سے مجھے وہ حدیث بھی جو آپ بیان کر رہے ہیں حدیث یاد آ گئی، اور یہی مفہوم حدیث میں بھی ہے، علی مال حق والحق مع علی، اللہم ادر الحق ہے سما دار علی۔ سنی شیعہ کتابوں میں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر ادھر یا پھیرتے جدھر جدھر علی جا رہے ہیں، تو جو علی کے یا مقابلے میں آ رہا ہے وہ حق کے مقابلے میں آ رہا ہے، وہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ حق تو ادھر ہے جدھر علی ہے۔ تو یہاں پہ ایک شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید اہل سنت معتزلی عالم دین ہے، 6 نمبر جلد صفحہ 327 پہ، اور اسی طرح جو ہے نا ایک کتاب اور ہے عمر ابن عاص کی کلام سے یہ انہوں نے یہ بات لی ہے، اور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 10۔ اور یہ جو اس مقام پہ اس روایت میں کیا ذکر کیا ہے، روایت یہ ہے کہ عمر نے ابن عباس سے کہا کہ خود عمر جو ہے ابن عباس کو مولا علی کے بارے میں جو رسول خدا سے حدیث سنی تھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتاب اہل سنت بیان کرنے والا خود مذہب اہل سنت کے بانی عمر نے یہ بات کی ہے، اور بات ابن عباس کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور وہ بات کیا ہے، ان احراہم ان یحملہم علی کتاب ربہم، کہ علی وہ ہے، علی کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ جو رسول خدا سے بات انہوں نے سنی کہ علی وہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کو اللہ کی کتاب کے مطابق چلائیں گے، بس سنت نبی اہم، اور ان کے نبی لوگوں کے نبی کی سنت کے مطابق لے کے چلیں گے، لے صاحبک، یعنی یہ صاحبک ابن عباس سے کہہ رہے ہیں عمر کہ آپ کا جو صاحب ہیں یعنی علی ابن ابی طالب، ان کے بارے میں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے
کہ اگر کوئی سنت نبی کے مطابق چلا سکتا ہے لوگوں کو اور خدا کی کتاب کے مطابق چلانے والی ہستیاں وہ علی ہیں. پھر فرمایا واللہ، اب عمر کی بات ہے، یہ حدیث نبی کے بعد اب عمر کی بات ہے. واللہ لئن ولیہ لیحملنہم علی المحجۃ البیضاء والصراط المستقیم، کہ اگر یہ ولایت اور یہ خلافت علی کو مل جائے، اللہ کی قسم عمر کہہ رہے اگر یہ مل جائے تو یہ تمام لوگوں کو روشن دلیل اور سیدھے راستے پہ لے کے چلیں گے. یہ خود اقرار کر رہے ہیں. تو جب یہ اقرار کر رہے ہیں تو پھر ان کو خلافت دی کیوں نہیں گئی جو غدیر سے ان کے لیے اعلان ہوئی؟ اور یہ فقط اقرار اس لیے بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ دوسری طرف کے جو ہے نا دلوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، نرمی کے پیدا کرنے کے لیے، بہرکیف جو بھی اس پہ مسالے مقاصد تھے. تو ایک اور بات جو ہے وہ سالبی بہت مشہور ان کا عالم دین اہل سنت کا اپنی تفسیر کشف البیان میں وہ ایک اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے، اس میں جو ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، جو اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے. بھائی غدیر پہ دکھا تو دیا تھا اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر کے، اور بتا بھی دیا تھا کہ صراط مستقیم میں ہوں اور میرے بعد یہ 12 امام ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، ان کی سیرت، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، یہ صراط مستقیم ہے. اب پھر دیکھنے کے بعد، رسول کے بتانے کے بعد، اب پھر کہہ رہے دکھا تو روز قیامت اللہ کہہ دے گا کہ 1,24,000 جو صحابہ تھے میرے نبی نے تو دکھا دیا تھا صراط مستقیم، بتا بھی دیا تھا کہ جن کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو گئے، جگہ جگہ بتایا تھا کہ کتاب ہے اہل بیت ہے، کتاب ہے اہل بیت ہے. تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں مسلم بن حیان سالوی اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ابا بریدہ سے سنا یقول صراط محمد و علی، صراط مستقیم جس کی بات قرآن میں ہو رہی ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ، وہ محمد و آل محمد کا راستہ ہے. جو سیرت، جو عمل، جو کام انہوں نے کیا وہی سیدھا راستہ ہے. وَتَعَوُّذْ عَنِ الصِّرَاطِ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اسی طرح خدا سے پناہ مانگنی چاہیے اس راستے سے، ان لوگوں کے راستے سے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. تو یہ آثال بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. اسی طرح ابن عباس سے ایک اور مقام پہ، کتاب کا نام ہے غایۃ المرام، صفحہ 246 پہ اہل سنت مصادر سے لی گئی ہے یہ روایت، یعنی ان کے راویوں سے. یہ اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم سے مراد وہ کہتے ہیں قولوا معاشر العباد ارشدنا الی حب محمد و اہل بیتہ، کہ صراط مستقیم سے مراد اہدنا سے کیا مراد ہے کہ پروردگار ہمیں محمد اور آل محمد کی محبت کی طرف رشد فرما. یہ دعا مانگی جا رہی ہے. اور ایک اور حدیث آئی ہے جس میں کہا گیا کہ 2 صراط ہیں، ایک دنیا میں ہے صراط، ایک آخرت میں ہے. اگر جو دنیا کی صراط ہے وہ ولایت اہل البیت، روایت میں آیا ہے کہ دنیا میں جو سیدھا راستہ ہے وہ اہل بیت کی ولایت ہے، ان کو مولا ماننا، ان کے حکم کو ماننا، ان کے عقیدے کے مطابق عقیدہ بنانا، ان کے عمل کے مطابق عمل کرنا. بس ثانی صراط الاخرہ، اور دوسری آخرت کی صراط ہے. اہدنا الطریق الحق للاعتقاد والصراط المستقیم هو امام علی ابن ابی طالب، تو سیدھا راستہ علی ابن ابی طالب ہے. تو جو آخرت کی پل صراط ہے اس پہ بھی علی بیٹھے ہوں گے. مجھ سے سب روایات ہیں بہت ساری کے جو ہے، بلکہ اہل سنت کے پہلے بانی اور امام ابو بکر کی مشہور حدیث اہل سنت کتابوں میں ہے کہ لا یجوز احد الصراط، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے ان کانوں سے سنا، انہوں نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا بجواز من علی ابن ابی طالب، کہ کوئی بندہ پل صراط سے جو جہنم کے اوپر ہے گزر ہی نہیں سکے گا الا جب تک کہ علی کی طرف سے اس کو اجازت نامہ نہیں ملے گا. تو علی کی اجازت کے نامے کے بغیر نہ اس پل صراط سے تو گزر سکتا ہے، ورنہ جہنم گر جائے گا اگر علی کے ہاتھوں کو لکھا ہوا اجازت نامہ نہیں ہوگا. اور اس دنیا میں بھی علی ہی صراط مستقیم ہے، علی کی سیرت اسی طرح راستہ ہے. تو یہ یہاں پہ بتا رہی ہے بات. اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور ان تمام چیزوں کو یقین کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہیں اور کلام پاک کی آیات ہیں، اس طرف اشارہ کر رہی ہیں
یہ تمام چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے پھر اس کو نہ ماننا اور اس منصب کو اس کی جگہ پر قائم نہ کرنا، اس کا اقرار نہ کرنا، کیا اللہ کے رسول کی رسالت کا سیدھا سیدھا انکار نہیں بنتا؟ یہ بڑی قیمتی بات مفتی صاحب آپ نے کی ہے. کوئی بھی بات، خود یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب، اس میں شک و شبہ نہیں، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. کون سے لوگ متقی ہیں؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو بات ہے اسی سورہ بقرہ کی آیت میں، اس بات پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو پہلے نازل ہوا اور جو آپ پہ نازل ہوا. تو اس یعنی جو خدا کی طرف سے نازل ہو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں. اور دوسرے مقام پہ قرآن میں یؤمنون ببعض الکتاب، کہ بعض کتاب پہ ایمان لے آئیں، وَيَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض کا انکار کریں. یہ نہیں ہو سکتا. تو وما، اور تیسرے مقام پہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ. یہ حکم قرآنی ہے. لہٰذا جو چیز بھی رسول دیں گے وہ رسالت ہے. وما ینطق عن الہویٰ، چاہے وہ قرآن کے اندر ہے یا حدیث میں ہے یا سیرت رسول خدا میں ہے، جو لازمی ہے لینا اس کا لینا لازمی ہے. بعض چیزیں مستحب ہیں، بعض چلو مکروہ ہیں. جو حرام ہے، یعنی دو چیزیں، ایک عقیدہ انسان رکھے کہ یہ تو رسول، اور ثابت ہو جائے کہ رسول کی طرف سے ہے، پھر کہے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ انکار رسالت ہے. ایک ہے شبہ، گمراہی، وہ اور چیز ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ثابت ہو جائے، جیسے حارث ابن نعمان فہری نے آپ کی بات کی تائید میں اس کو ثابت ہو گیا، صحابہ کے سامنے رسول خدا نے کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان، امامت کا اعلان میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. لیکن وہ منکر ہو گیا. اس نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ابھی عذاب آئے. تو سورت میں قرآن کی جو ہے نا وہ بالکل آیت آ گئی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ اس پہ عذاب بھی آ گیا، عذاب بھی آ گیا. اور اللہ نے قانون بھی بنا دیا کہ سوال کرنے والے نے عذاب واقع ہونے کا سوال کیا، اور منکرین ولایت علی سے اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ انکار رسالت کر رہا تھا. رسول کہہ رہے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کہہ رہا تھا نہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب آئے. تو عذاب آ گیا. وہ منکر رہا پھر بھی رسول کی بات کو. تو جو بھی علی کی امامت ہو، اس واقعے سے، قرآنی واقعے سے ثابت ہو گیا، جو بھی بارہمہ کی امامت کا یا کوئی بھی جو لازمی حکم اسلام ہے اس کا منکر ہو جائے جاننے کے باوجود، وہ رسالت کا منکر ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ بے شک جتنے مرضی کلمے پڑھتا رہے، لیکن جو ہے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے سے اس کا حکم اسلام کا لگے گا. روز قیامت اس کا حساب، جیسے قرآن نے کہا ہے، منکرین والا، کافروں والا ہوگا. جی بالکل صحیح. اچھا، قائد الغر المحجلین سے مراد کون ہے، اور اس کے لفظ کا اردو ترجمہ بھی کر دیں. جی، اس پہ مجھے صاحب تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا آپ کے صاحب کا کوشچن کے آنسر میں، کہ یہاں پہ کچھ ہماری کتابوں میں بھی ایک جو ہے نا تفسیر قمبی مصباح المتحجد، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی معانی الاخبار، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تہذیب الاحکام، شیخ طوسی کی کتاب الغارات جو ہے، اور اس طرح مناقب ابن شہر آشوب میں تفسیر کنز الدقائق، یہ ان کتابوں میں ایک روایت موجود ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ بے شک وہ جو ہے ام الکتاب میں ہماری بارگاہ میں علی حکیم ہے. یہ جو لفظ علی آیا یہاں پہ، یہ مولا علی کا نام ہے، ذاتی نام. علی کے صفاتی نام تو بہت سارے قرآن میں ذکر ہوئے، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے، رسول خدا کو رؤوف الرحیم کہا گیا، اللہ کا بھی یہ صفاتی نام ہے، اور طٰہٰ کہا گیا، مزمل کہا گیا، مدثر کہا گیا. رسول خدا کے جو صفاتی نام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. مولا علی کو قرآن میں سبیل کہا گیا، صراط مستقیم مولا علی کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو بہت سارے نام صفاتی مولا علی کے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ذاتی نام دو آیتوں میں بعض علماء نے کہا، بعض نے کہا اس آیت میں ہے. اور یہ جو علی کا لفظ اس آیت میں آئے، یہ مراد مولا علی ہے. جیسے کہ ان سب کتابوں کا میں نے حوالہ بھی دیا، اور شیخ طوسی اور شیخ صدوق اور شیخ تفسیر قمی کے مفسر کہتے ہیں انہا نزلت فی الامام علی علیہ السلام، کہ یہ آیت جو ہے مولا علی علیہ السلام کی شان میں آئی.
تو علی کا ذکر جو ہے نا اس مقام پہ قرآن میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی علی کا اگر اتنا مقام ہے تو اس کا نام کیوں نہیں ہے، تو نام تو رسول پاک کا بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دفعہ آیا ہے، باقی تو صفاتی نام ہے، ذاتی نام تو ایک دفعہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ ایک دفعہ یا دو دفعہ مولا علی کا ذاتی نام، باقی صفاتی نام آئے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے صراط مستقیم کے حوالے سے کہ سفیان ثوری جو ہے وہ انہوں نے بھی، یہ اہل سنت عالم دین ہے، اور انہوں نے بھی اہدنا الصراط المستقیم سے مراد وہی روایت جو ابن عباس سے تھی کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے محمد و آل محمد کی جو ہے نا محبت کی طرف۔ اور پھر آگے جا کے ایک اور روایت، تاریخ بغداد کی روایت آپ کی خدمت میں، مشہور تاریخ ہے، تاریخ دمشق میں بھی یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 42 میں، اور تاریخ بغداد کی جلد نمبر 3 صفحہ 161 پہ روایت ہے کہ یہ جو روایت اس مقام پہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک الگ سوال بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھا راستہ وہ اہل بیت کا راستہ ہے، محمد و آل محمد کا، لیکن جن لوگوں پہ انعام ہوا ان کا راستہ دکھا، یہ وہی راستہ ہے جو صراط مستقیم جن کا راستہ ہے، وہی انہی لوگوں پہ انعام ہوا ہے، اور وہ محمد و آل محمد ہیں۔ اور یہ خطیب بغدادی جو ہیں یہ اپنی تاریخ بغداد میں یہ لکھتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی حق ولایت امام علی علیہ السلام، اور پھر اگلے جملے ہیں کہ اس سے مراد رسول خدا سے ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ علیل جنہ جواز، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام، کیا جنت کا بھی کوئی پاسپورٹ ہے، جنت کا بھی کوئی اجازت نامہ ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا جی جنت کا بھی ایک پاسپورٹ اور اجازت نامہ ہے۔ قل تو ما ہوا، ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا پاسپورٹ ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حب علی ابن ابی طالب، کہ علی علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ جنت کا پاسپورٹ ہے۔ تو اس مقام پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب مولا علی کی محبت اور ان کی ولایت کے بغیر انسان جنت نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور مقتل خوارزمی ہے اہل سنت عالم دین، انہوں نے مقتل حسین علیہ السلام میں کتاب لکھی ہے جلد نمبر 139 پہ، مناقب ابن شہر آشوب میں بھی اگلی روایت جو پیش کرنے جا رہا ہوں بہار الانوار میں بھی ہے، اور فرائد السبتین میں بھی ہے، شافعی عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب میں، منقبہ شیعہ عالم دین کی کتاب ہے کشف الغمہ ارشاد القلوب، ان کتابوں میں اگلی روایت رسول خدا نے فرمایا لکل شے جواز و جواز الصراط حب علی ابن ابی طالب، ہر شے کا ایک اجازت نامہ اور پاسپورٹ ہوتا ہے، اور صراط جو روز قیامت جو پل ہوگی اس سے گزرنے کا جواز اور اجازت نامہ اور پاسپورٹ علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو ہے آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی کون کون سی کتابوں میں، کنز العمال اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے، مناقب خوارزمی اہل سنت عالم دین ہے، فرائد السبتین شافعی اہل سنت عالم دین ہے، ارشاد القلوب شیعہ عالم دین ہے، فضائل الشیعہ امالی شیخ صدوق امالی توسی، ان کتاب میں بشارت المصطفیٰ، ان سب کتابوں میں ایک بہت مہم روایت موسی صاحب موجود ہے، اور وہ روایت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ یقعد علی ابن ابی طالب علی الفردوس، کہ روز قیامت علی علیہ السلام فردوس کے اوپر بیٹھیں گے، اور وہ جنت کی بلند ترین جگہ ہے، وہ فوق عرش رب العالمین، اور اس فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا پہلے، اور اس سے جنت کی نہریں نکل رہی ہوں گی، اور مختلف اور جنتیں بھی نکل رہی ہوں گی، وہ جبل اس فردوس کے پاس سے جہاں مولا علی ہوں گے، وہ جالس علی کرسی میں نور، مولا علی نور کی کرسی پہ تشریف فرماؤں گے، یجری بین یدہ تسنیم، مولا کے سامنے سے تسنیم جو ہے نا وہ جاری ہوگی، وہ بھی ایک نہر ہے جنت کی۔ پھر فرمایا لا یجوز احد الصراط الا ومعه براء بولایتہ و ولایت اہل بیتہ، کوئی بندہ پولیس راہ سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس کے پاس علی اور اولاد علی کے معصومین اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت نہیں ہوگی۔ یشرف علی الجنہ فیدخل محبی الجنہ و مبغضی النار، کہ علی علیہ السلام جنت کے اس مقام پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں کو جنت میں کریں گے، اور اپنے دشمنوں اور بغض رکھنے والوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح حسقانی حنفی عالم دین نے بھی جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پہ ہمیں
جو ہے نا قائم رکھ۔ رسول خدا نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب و شیعتہ، کہ یہ وہ علی اور ان کے شیعہ ہیں۔ یہ شواہد التنزیل کتاب ہے حاکم حسقانی حنفی کی، جلد نمبر 1 صفحہ 66 پہ یہ رسول خدا کی مشہور حدیث موجود ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے وہ علی اور علی کے شیعہ ہے۔ تو یہ بات بھی اہل سنت عالم دین نے اس مقام پہ لکھی ہے۔ جی موسوی صاحب، بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے۔ جی چند منٹ رہ گئے، اس کو اسی پروگرام کو اگلے جمعے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ ہیں، قائد غر المحجلین سے کیا مراد ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں، باقی جو ہے وہ ہم اگلے جمعے کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بہت اہم اور تحقیقی گفتگو ہے۔ جی، تو یہاں پہ اسی نقطے کو جو آپ کا سابقہ کوشچن ہے، اسی نقطے پہ چند ایک اور مزید روایات امام باقر علیہ السلام سے مناقب ابن شعراشوب میں، اور اس میں آپ نے یہ جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلانے کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو یہ کہو ارشدنا الی حب نبی و اہل بیت ہی و ولایتہم۔ یہ شیعہ مصدر میں لفظ ولایت موجود ہے کہ پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر اچھا یہ غیر المغضوب آگے آئے گا۔ تو یہاں جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، جن لوگوں کا راستے پہ چلنے کا جو ہے نا خدا نے حکم دیا کہ دعا مانگو ہر نماز میں بھی اور ویسے جب سورہ فاتحہ پڑھو، تو وہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا کی جا رہی کہ محمد و آل محمد کی محبت اور ان کی ولایت۔ یہ لفظ ولایت بعض اہل سنت مصادر میں اس کو حذف کیا گیا ہے، یعنی اس مقام پہ، اور شیعہ مصادر میں یہ بھی موجود ہے۔ ہاں بعض اہل سنت میں ولایت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آپ کی خدمت میں کتاب احتجاج میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب اعراف ہیں اور ہم اپنے چاہنے والوں کو ان کی پریشانیوں سے پہچان لیں گے، اور اعراف مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اور جنت میں نہیں داخل ہوگا لا يدخل الجنہ الا من عرفنا الا من عرفنا وعرفنا، جنت میں وہی داخل ہوگا کہ جو ہمیں جانتا ہوگا، ہمیں پہچانتا ہوگا، ہماری معرفت رکھتا ہوگا اور ہم اسے پہچانتے ہوں گے۔ ولا يدخل النار الا من انکرنا وانکرنا ہو، جہنم میں وہی داخل ہوگا کہ جس کا ہم انکار کر دیں گے اور جو ہماری امامت و ولایت کا انکار کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جی 1 منٹ رہ گیا سر، تقریباً 1 منٹ بس۔ اسی روایت کے آخر میں فقال فی من عدل عن ولایت، من عدل عن ولایت، مولا علی فرماتے ہیں جس نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا، وفضل علینا غیرنا، تو جس نے ہمارے غیر کو ہمارے اوپر فضیلت دی، فإنہ من الصراط لناکبون، یہی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور روز قیامت بھی یہ ان کا مقدر کیا ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں ایک مشہور حدیث ہے، یا علی اخوانوں کا یفرحون فی بعض روایت میں ان محبی کا یفرحون فی ثلاث مواطن، کہ آپ کے حبدار 3 جگہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ ان خروج انفسہم، جب ان کی جان نکل رہی ہوگی اس وقت خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا عند المسألہ فی القبور، جب قبروں میں سوال کیا جائے گا اس وقت خوش ہو جائیں گے۔ وعند العرض علی اللہ، جب اللہ کی بارگاہ میں اور جب صراط کے اوپر ہوں گے تو اس وقت خوش ہو جائیں گے۔ سلامت رہے موسوی صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت ہی اہم اور تحقیقی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور چونکہ ہمارے پروگرام کے دامن وقت میں مزید جو ہے گنجائش نہیں رہی، تو انشاءاللہ اسی موضوع کو مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور قرآن اور اس کے سارے مصادر جو ہے وہ لیں گے ہم، جو ہے وہ اہل سنت اور مختلف مسالک جو اسلامی ہیں ان کے بڑی بڑی کتب سے جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعے کو، اگر پروردگار نے زندگی دی تو۔ اس وقت انتہائی مشکور ہے اور انتہائی ممنون ہے جناب علامہ سید نسیم عباس نجوی صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی